मेरा नाम हसीना है। इस वक्त मेरी उम्र 42 साल है और ये कहानी आज से 3 साल पहले शुरू हुई। मैं शादीशुदा और एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे मियाँ दुबई जॉब करते थे और साल में 20 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी। अगरचे तन्हाई काटती थी मगर अब मैं इस अकेलेपन की आदी हो गई थी। अगरचे मुझे आस पड़ोस और ख़ानदान के मर्दों की तरफ से नाजायज़ ताल्लुकात की ऑफ़रें भी मिली, मगर मुझे ऐसी बातों से कोई सरोकार ना था और ना ही मैं अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी और ऐसे ही नहीं मुझसे। फिर मेरी ज़िंदगी में शानी आया। शानी मेरे कज़न का बेटा था। शानी मेरी गोद में खेला और बड़ा हुआ था। 25 साल का कड़ेल जवान, 6 फुट कद और मर्दाना वजाहत का नमूना था। शानी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करता था और मैं भी उसे खाला भांजे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था, मगर मेरे सिमत पूरे ख़ानदान का लाडला बच्चा था। हुआ कुछ यूँ, उसे हमारे घर के पास ही जॉब मिल गई और वो शहर में रहाइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से मेरे मियाँ भी आए हुए थे और उन्हें मेरे अकेले रहने की वजह से मेरी मुश्किलात का अंदाज़ा था। वैसे भी हमारे लिए शानी बच्चा ही था, लिहाजा उन्होंने इसरार किया कि वह हमारे घर में ही रिहाइश इख्तियार कर ले। उससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी हो जाएगी। इस तरह शानी हमारे घर में रहने लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे मियाँ वापस चले गए और मैं अपनी रूटीन में मगन हो गई, मगर इस दफ़ा हालात बदल चुके थे। अब शानी आ गया था। उसके आने से बोरियत ने रुख सफ़र बांध लिया था। वो ज़िंदगी से भरपूर और हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था और शानी इतनी जल्द मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब रोज़ाना मैं शानी के आने का इंतज़ार करती। उसके आने पर हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेलता या उसे कहानियाँ सुनाता और फिर हम अपने कमरे में जाके सो जाते। उसे मेरी 5 साला बेटी बहुत पसंद थी। हर वक्त उसी को लाड प्यार करता, उसके लिए तहफ़ और चॉकलेट वगैरह लाता। वो मुझे हमेशा आंटी कहकर पुकारता और मैं उसे शानी बेटा। इसके आने से मुझे बड़ी मदद मिल गई। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। मेरा हर काम वो खुद ही करता और घर में एक मर्द की मौजूदगी में बहुत महसूस करने लगी और मुझे भी उससे अनसो प्यार हो गया। सोमवार से जुमे तक हमारे घर रहता और जुमे की रात को अपने कस्बे में माँ बाप के पास छुट्टी गुजारने सीधा सोमवार को ऑफिस पहुँच जाता। 3 माह बाद फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। हमारे घर में एक ही एसी था जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मैंने उसे अपने बेडरूम में सोने का कह दिया, क्योंकि दिल में किसी भी किस्म का कोई गलत ख्याल नहीं था। अब वो रोज़ाना मेरे बेड पर सोने लगा, मगर सोने से पहले वो रोज़ाना मोबाइल पर अक्सर चैट करता था, मगर मैं नज़रअंदाज करके सो जाती थी। फिर एक दिन पूछा तो शर्मा कर बोला, खाला गर्लफ्रेंड बनाई है। कोई सानिया नाम की उसके ऑफिस में काम करती थी। नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की थी। मुझे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, मगर हल्का सा जलन का भी एहसास हुआ कि मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि मैं इसके सामने कपड़ों की ख़ास फिक्र न करती थी। कभी गला डांपने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खुले गले की कमीज़ पहनना पसंद थी। बहरहाल अब मुझे इसकी गर्लफ्रेंड जैसे जलसी महसूस होने लगी थी, क्योंकि जब उससे गर्लफ्रेंड बनाई थी तब से उसकी रूटीन बदल गई थी। अब हम अपनी तवज्जो कम कर दी थी और हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में या चैट में मसरूफ़ रहता था। एक दिन ड्राइंग रूम में मैं गुज़री तो फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैट में इतना मगन था कि उसे पता भी ना चला कि मैं बेडरूम से बाहर आ गई। वो स्क्रीन पर नज़रें टिकाए बैठा था। शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी कोई तस्वीर भेजी थी जिससे उसका चेहरा खुल उठा था। अब शानी को देखने की मेरी निगाह का रवैया बदल चुका था। अब मैं उसे किसी और नज़रों से देखने लगी और उसके सामने
پوری طرح خوبصورت کپڑے پہن کے تیار ہو کے آ جاتی، مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر میرے لطف و کرم کی بارش کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹے کی ماں کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کی تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ بہت محبت کر چکی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، اور پھر بیچ میں عزت و احترام کی دیوار۔ دن گزرتے گئے اور ہر آنے والا دن میرے لیے مشکل ہوتا گیا۔ میرا دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ شوہر کی وفا کا تقاضا کرتا تو دوسرا حصہ شانی سے محبت کی آرزو کرتا۔ میں دو راہے پر بری طرح پھنس چکی تھی۔ بات صرف شانی کی شخصیت کی تھی۔ اس کی شگفتگی اور میری فیملی سے لگاؤ نے بھی مجھے متاثر کیا تھا، مگر ہمارے درمیان تعلقات میں موجود احترام اگلی پیش رفت میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر جب سے اس کی کل موہی گرل فرینڈ کے چکر میں وہ پڑا ہوا تھا، وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس کی گرل فرینڈ بن گئی تھی، اور میں جو اس کی توجہ کی عادی ہو گئی تھی، اسے اس بے رخی نے مزید تڑپا دیا تھا۔ میں کوئی اگلا قدم اٹھانا چاہتی تھی، مگر میری انا اور غرور مجھے روکے ہوئے تھا۔ میں لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک تھی، مجھے جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میں چہرے سے تو خوبصورت تو تھی ہی، مگر میری اصل خوبصورتی میرے جسم میں تھی۔ میں سروقد اور پرکشش جسم کی مالک تھی۔ دیکھنے والے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، اور پیچھے سے میری چال کا نظارہ راہ سے بھٹکا دیتا تھا۔ بدتمیزی سے بدتمیز مرد بھی میرے سامنے موم ہو جاتے تھے۔ مردوں کی زبانوں میں مجھ سے بات کرتے ہوئے شیرینی ٹپکنے لگتی تھی۔ دکاندار حضرات مجھے سودا سستے میں دیتے تھے۔ محلے دار میری ایک نگاہ کے طلب تھے۔ میرے رشتہ دار مجھے مدد کی پیشکش کیا کرتے تھے، اپنے فون نمبر دیتے کہ کوئی بھی کام ہو تو انہیں ہی بتاؤں، مگر میں ان عنایات و نوازشات کا مقصد جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ سب عزت دے کر میری عزت لینا چاہتے تھے، مگر میں اپنے شوہر کے پیار میں پاگل تھی، اور میں اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی ضروریت کو دبا ڈالا تھا، مگر شانی نے انجانے میں میری کھچلی ہوئی خواہشات کو جگا دیا تھا۔ اب میں اس کا پیار پانا چاہتی تھی، مگر کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ابتدائی کوششوں کے بعد میں تھک کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی اور اپنی توجہ دوبارہ اپنی بیٹی اور شوہر پر مبذول کر دی۔ پہلے دن میں اپنے شوہر سے ایک بار فون پر بات کرتی، اب 2 بار کرنی شروع کر دی۔ بیٹی تو پہلے ہی میری زندگی کا محور تھی، اور پھر 3 ماہ بعد میری سنی گئی شامی کا اپنی گرل فرینڈ سے بریک اپ ہو گیا۔ اس نے پروموشن کے لیے اپنے باس سے دوستی کر لی۔ شانی بہت اداس ہو گیا تھا، بہت بجھا بجھا رہنے لگا۔ رویا تو نہیں، مگر مجھے بتاتے ہوئے اتنا ہی غمگین تھا جیسے کوئی اپنی وفات پر ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر کرو، تالاب میں بہت مچھلیاں ہوتی ہیں، تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی ملے گی۔ اب مجھے موقع مل گیا تھا کہ میں اپنی چالیں ہوشیاری سے چلوں، مگر اس سے پہلے مجھے اس کو اس غم کے فیض سے نکالنا تھا۔ لہٰذا میں نے پلاننگ شروع کر دی، اور جمعے کو وہ جاب سے آیا تو میں نے کہا کہ کھانا آج باہر کھاتے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ وہ فریش ہو کر آیا۔ اتنی دیر میں میں بھی تیار ہو گئی اور ہم تینوں ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں پہلے تو افسردہ سا بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا اور ہم نے مزے سے کھانا کھایا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی وہ ایسے ہی موبائل پکڑ کر بیٹھا اور افسردہ صورت بنا لی۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو وہ اپنی گرل فرینڈ کی تصویریں دکھانے لگا۔ مجھے تھوڑا سا غصہ آیا اور اسے کہا کہ وہ ابھی اس کی ساری تصویریں ڈیلیٹ کرے اور اپنے سامنے اس کی ساری گیلری خالی کر دے، اور کہا کہ جب تک گرل فرینڈ نہیں بنتی مجھے ہی اپنی دوست سمجھے، اور آئندہ مجھے میرے نام سے پکارے، خالہ آنٹی کا ڈرامہ چھوڑ دے۔ اس طرح اپنے تعلقات کا پہلا پڑاؤ مکمل کیا۔ اس سے اگلے دن ہم نے کھانا گھر سے کھایا اور فلم دیکھنے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے فری ہونے لگ گیا۔ میں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتی تو میں اسے اشارہ کرتی کہ دیکھو کیا خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ کسی بڑی پرکشش عورت کو دیکھتا تو مسکرا کر میری توجہ دلاتا۔ اب میں خوش تھی
اصل منزل تو نہیں پائی تھی مگر کافی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ شانی کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ اب پہلے والی روٹین آ گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی بہتر۔ اب وہ مجھے نوٹس کرنے لگ گیا تھا۔ میں اسے اکثر اپنی طرف دیکھتے پاتی اور پکڑے جانے پر کبھی تو آنکھیں چرا جاتا اور کبھی زیر لب مسکرا جاتا۔ مجھے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگ گیا اور میں اپنے لباس کو اور بھی بے پرواہی سے پہننے لگی۔ شلوار قمیض کی بجائے ٹی شرٹ پہننے لگی جو کافی حد تک خوبصورت لگتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں احترام کی بجائے پسندیدگی جھلکتی اور میں نے بھی اس کی نگاہوں کا تعاقب چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر نہیں مجھ پر ہیں۔ میں اسے پورا موقع دیتی کہ بیٹا دیکھو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے اب اس کی آنکھوں میں پسندگی سے بڑھ کر پیار کی تپش نظر آنے لگ گئی اور عزت کی بجائے محبت کی ڈورے دیکھنے لگی، مگر وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے ہچکچاتا رہا۔ ایک دن حسب معمول ٹی وی لاؤنج میں فلم دیکھ رہے تھے اور میں صوفے پر پشت لگائے بیٹھی تھی اور دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس کی توجہ سامنے اسکرین پر مرکوز تھی، مگر اب اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر ہی تھا۔ مجھے ہی اگلے مرحلے میں اس گیم کو لے کے جانا تھا۔ آج میں نے شانی کو ناشتے پر ہی بتا دیا تھا کہ آج جمعہ ہے تو وہ ویک اینڈ گھر پر نہ آ جائے، اور شام کو جب جاب سے سیدھا گھر آنا، سینما نیو مووی آئی ہے وہ دیکھنے چلیں گے۔ اگرچہ وہ پچھلے ویک پر ہمارے ہی ساتھ تھا، مگر اب اس کی آنکھ مچولی کے کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ پھر گھر کے کام کیے اور شام کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد فریش ہوئی، ابھی نہا کر نکلی ہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں شانی بھی آ گیا۔ فریش ہو کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران جوس بھی پیا۔ اتنی دیر میں 6 بج گئے اور سینما کا ٹائم ہو گیا۔ پھر ہم فلم دیکھنے چلے گئے۔ فلم کی اچھی رومانٹک کہانی تھی۔ سینما سے گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو سلوا دیا اور اسے بولا کہ کل تو تمہاری چھٹی ہے، چلو بیٹھو کچھ دیر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ہم ٹی وی روم میں بیٹھ کر کامیڈی شو دیکھنے لگے۔ میں بولی شانی کبھی گرل فرینڈ یاد آتی ہے؟ شانی بولا جب سے آپ سے دوستی ہوئی ہے میں تو اسے بھول ہی گیا ہوں۔ ویسے بھی وہ ترقی کر کے دوسرے آفس چلی گئی ہے، تو کیسے تعلقات تھے تمہارے بیچ؟ مطلب تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میں نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرماہٹ آ گئی۔ ہکلا کر بولا نہیں، مطلب نہیں، ہاں جی ہاں۔ میں بولی بڑے چھپے رستم ہو تم۔ اچھا میں تو تمہاری گرل فرینڈ سے بری لگتی ہوں تمہیں؟ شانی بولا جانے دیں، اب کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، اس سے زیادہ جوان اور پرکشش ہیں۔ پھر جھٹ سے بولا سوری آنٹی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں کیا بولے جا رہا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس کے مزید پاس ہو گئی اور بولی تمہیں تو 3-4 ماہ ہوئے ہیں مجھے پسند کرتے ہوئے، میں تو 6-7 مہینوں سے تمہاری نظر کی منتظر ہوں، مگر ہماری عمروں کے فرق نے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور پھر تم نے کبھی پیش قدمی نہ کی تو میں تو مایوس ہی ہوتی چلی تھی۔